हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। दुनिया की सियासत को समझने के लिए इस वक्त तेहरान को समझना बहुत ज़रूरी है। तेहरान की सोच, वहाँ बैठे जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको किस-किस तरीके से ट्रैप करने की भी कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों बहुत ही दिलचस्प खबर आई है। मैं अभी अपने मेहमान से पूछूँगा, हिसामुद्दीन मुहाजिरी साहब से। बहुत ही अहम वो एक है कि ट्रंप ने कोई कोशिश की आईआरजीसी के बिल्कुल टॉप किस्म के लोगों को किसी तरह से कुछ लालच देने की, वो भी हम बात करेंगे। और तेहरान को समझ करके आप समझ सकेंगे कि आखिर इस वक्त जो हालात हैं पूरी दुनिया के, ईरान ने ये कह दिया कि अमेरिका के दबाव में आकर के वो जो फाइनेंशियल पाबंदियां हैं, उसमें जो जो भी मुल्क शामिल हो जाएंगे वो हमारे दुश्मन होंगे, वो एक तरह से हमारे खिलाफ जंग में शामिल होंगे। उधर अमेरिका की तरफ से ये दबाव कि कोई मुल्क ईरान से तिजारत नहीं करेगा, दूसरी तरफ से ईरान से ये दबाव कि अगर आपने अमेरिका की सुन ली तो आप हमारे दुश्मन हैं। दुनिया जाए तो कहाँ जाए, किस तरफ जाए? सभी मुल्कों को एक दूसरे से ताल्लुकात रखने होते हैं, तिजारत करनी होती है। उसके अलावा हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब ना जंग ना अमन, इस हालत का क्या क्या होगा, ये कब तक चलेगा? क्या पूरे इलाके का यानी वो जो जंगबंदी, जो 14 पॉइंट वाला प्लान था जिस पर दोनों मुल्कों के प्रेसिडेंट्स ने साइन किए थे, आखिर उसका क्या हुआ? क्या वो मुकम्मल तौर पर दफन हो गया, या अभी जो ओमान से फॉरेन मिनिस्टर तेहरान पहुंचे हैं, जो हॉर्मुज के लिए बात करने के लिए गए हैं, और अमेरिका के पाकिस्तान के फौज के सरबराह पहुंचे हैं आसिम मुनीर तेहरान। तो हम वो ये तमाम चीजें समझेंगे। हिसामुद्दीन मुहाजिरी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बार बार आपको जहमत देता हूँ। अपने नाजरीन को मैं ज़रूर ये समझाना चाहता हूँ कि बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो से जो खबरें हैं, जो एनालिसिस से वो लोगों तक पहुँचे, और काफ़ी लोग पसंद करते हैं। आज भी लाइव प्रोग्राम के दौरान कई लोगों ने मुझे याद दिलाया कि हिसामुद्दीन मुहाजिरी साहब से ज़रूर बात करके ताज़ा हालात पर हम तक पहुँचाएँ। कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ है, कैसे देख रहे हैं इस वक्त के हालात? किस तरह से आईआरजीसी के लोगों को भी फंसाने की कोई कोशिश हुई? ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं, नहीं मालूम, मैं आपसे कंफर्म करना चाहूँगा। कैसे हैं ओवरऑल हालात, क्या है? फिर एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अर्ज़ है काज़मी साहब आपकी खिदमत में और आपके तवस्सुत से आपके तमाम मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में जो कि इस वक्त हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। और मुझे खुशी है कि एक बार फिर मुझे मौका मिला था कि यहाँ पर आके लोगों तक तेहरान में जो बातें हैं, तेहरान में जो सूरत हाल है उसके बारे में थोड़ी तफसीलात बताऊँ। सबसे पहली बात ये है कि जो हक़ाइक़ हैं जो कि बैनुल अक़वामी मीडिया में बहुत कम उससे मुताल्लिक़ बात की जाती है, ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि फ़ौजी मैदान में अमेरिका की नाकामी, ये डन है। क्योंकि अमेरिका अगर फ़ौजी मैदान में और जंग के तवज्जुद से अगर अपनी बात आगे बढ़ा सकता था, तो आज दोबारा इन्होंने कंट्रोल ज़ेड लगाया। आप जाके पाबंदियों की बात कर रहे हैं, माशी पाबंदियों की बात हो रही है, यानी इसकी बात ये साफ ज़ाहिर है कि जंग और मिलिट्री ऑपरेशन के साथ अमेरिका अपने अहदाफ तक नहीं पहुंच पाया। ये सबसे बड़ी बात है। अगर होता तो वो अपनी जो अस्करी ऑपरेशन था उसको जारी रखता। अमेरिका फंसा हुआ है, ट्रंप फंसे हुए हैं इसमें। हर हाल में वो अंदरूनी लिहाज से बहुत सारे मुश्किलात से रूबरू है। इलाक़ाई मसले है, इलाके में जो अमेरिका की जो सूरत हाल थी, जो पहले अमेरिका यहाँ पे खलीज फ़ार्स के जो अरब ममालिक है उनकी सिक्योरिटी के बारे में बात किया करता था, अब उसकी जो हिजोमनी है वो इतना इस हद तक ज़लील हुआ है अमेरिका के।
اب پاکستان اور ترکی کے ساتھ جا کے سعودی عرب معاہدہ کر رہے ہیں تاکہ اپنی سیکیورٹی کو بحال کر سکے. تو یہ سب یہ جو باتیں ہیں یہ اس بات کی گواہ ہیں کہ امریکی جو حکام ہیں ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ عسکری لحاظ سے، فوجی لحاظ سے وہ ایران کے کچھ نہیں بگاڑ سکتے. انہوں نے بہت کوششیں کی، جنگ اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کے خلاف آپریشن کیے، حتیٰ کہ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی کو شہید کر دیا انہوں نے. ہر جو حربہ ان کے پاس تھا ایران کی جو اعلیٰ فوجی قیادت ہے اس کو انہوں نے صدمہ پہنچانے کی کوشش کی. لیکن اب جو صورتحال ہے یہ کہ اب تقریباً 7 مہینے گزر چکے ہیں جنگ سے. یہ جو دوسری جنگ انہوں نے مسلط کی تھی جس کا نام یہاں پہ جنگ رمضان کے عنوان سے اس سے یاد کیا جاتا ہے، تو اب یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس جنگ میں ناکام ہو کر اب باتیں کر رہے ہیں، تاکہ اس باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ ایران کے خلاف پابندیاں لگا. ایران کے خلاف پابندیاں تو ڈونلڈ ٹرمپ ابھی لگا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے رونلڈ ریگن نے بھی لگایا ہے. اس کے بعد تمام جو صدور آئے ہیں 1900 تقریباً 80 79 78 سے لے کے آج تک مسلسل پابندیاں ایران کے خلاف جاری رہی ہیں. یہ پابندیوں نے جو پابندیاں ہیں ایران کے کچھ بگاڑ نہیں سکے، اس کے بجائے ایران کو اس حد تک ایران اپنے سیلف سفیشینٹ ہو گیا کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران میں جو میزائل تیار کیے جا رہے ہیں وہ ایران خود بنا رہے ہیں. ایران میں جو مختلف شعبوں میں من جملہ نینو ٹیکنالوجی یا دوسرے جو علمی مختلف شعبے ہیں، تمام ایران کی ترقی ہر شعبے میں جاری ہے. اور اقتصادیات کے لحاظ سے بتاؤں کہ ایرانی معیشت آج یوں ہے کہ ایرانی یہاں پہ اپنے مہنگائی تھوڑی ہوئی ہے، یہ ہم اس کو اس کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ ایرانی آج بھی جمعرات کو نکلتے ہیں شمال کی طرف اپنے پکنک بنانے. یہاں پہ جو کھانے پینے کی دکانیں ہیں اس میں جو غیر ضروری جو اشیاء ہیں ان کی خریداری بدستور جاری ہے. اور جہاں پہ جو پیٹرول کی صورتحال ہے یا جو دوسرے مسائل ہیں، میں آپ کو یہ چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ کی ویورز جا کے اس کی انکوائری کریں کہ جو پیٹرول اور جو پیٹرولیم کے جو اس کے جو پروڈکٹس ہیں، ایران چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ ایران سے سستا قیمت میں ان کو پیٹرولیم کے منصوبات یعنی جو پروڈکٹس ہیں وہ ملے. تو یہ ہے صورتحال. اب ہمیں تو یہاں پہ یہ خوشی ہے اب اس بات کی ہے کہ اب ہم کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ ایران کے مقابلے میں فوجی لحاظ سے بے بس ہے. اور آبنائے ہرمز کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آبنائے ہرمز بھی آج بھی ایران کے کنٹرول میں ہے، اور اگر یوں نہ ہوتا تو آج جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران نہیں آتے، جو عمان کے وزیر خارجہ ہیں. یہ جو سب باتیں ہو رہی ہیں اور آن دی ریکارڈ ٹرمپ کی باتیں کچھ اور ہیں اور آف دی ریکارڈ کچھ اور ہیں. بیک مانگا جا رہا ہے ایران سے مذاکرات کے لیے. ہر حال میں وہ چاہتے ہیں کہ اس جو انہوں نے جو اپنے لیے جو یہ مسئلہ کھڑا کر دیا تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تمام تر جو حقائق ہیں یہ اس بات کے گواہ ہیں کہ امریکہ آج یعنی 24 اگست 2026 تک ایران کے سامنے کچھ نہیں کر پایا ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ایران کی جو اعلیٰ فوجی قیادت بالکل سپاہی پاسداران کے جو کمانڈرز سے متعلق جو افواہیں پھیلی ہیں کہ بھائی ان کو اب لالچ میں نہ، یہ لالچ یہاں پہ جو لالچ ہے وہ لالچ شہادت ہے. اگر وہ دینا چاہیں تو یہاں پہ ایران کے جو فوجی کمانڈرز اور حتیٰ کہ سپاہی بھی اس کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر یہ کر سکتے تھے تو اتنے 50 سال کے قریب ہمارے ایک بھی کمانڈر اگر آپ دیکھیں آن دی ریکارڈ آپ جا کے دیکھ لیں کہ کوئی بھی ایسی ایرانی فوجی کمانڈر یا سپاہی پاسداران کے ایسے کوئی کمانڈر نہیں ہے جس کو امریکہ مثال کے طور پہ خرید سکے. تو یہ سب باتیں میں بیچ میں ذرا رک کر کے
मैं ज़रा बीच में आपको रोक करके थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहता हूँ कि क्या ये खबर सही है कि ट्रंप ने इराक़ी कुर्दिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मंसूर बारज़ानी के ज़रिए जनरल वहीदी को कोई पैगाम देने की कोशिश की और उन्होंने फिर वो सब बता दिया कि सुप्रीम लीडर तक इत्तला पहुंची और फिर उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी 5-6 जो बड़े लोगों को तायुन किया, अपॉइंटमेंट किए, क्या वो उसी का नतीजा था? क्या जनरल ये आसिम मुनीर भी उस साजिश में शामिल थे क्या? कहीं से मुझे अमेरिका में एक एक्सपर्ट ने मुझे बताया कि दोनों तरफ से कोशिश की गई, आसिम मुनीर के ज़रिए भी और बारज़ानी के ज़रिए भी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन ईरान में क्या कुछ इस किस्म की कोई इत्तला है क्या? बिल्कुल काज़मी साहब, ये गलत है और इसको हम यहाँ पे, यानी जो मैं यहाँ पे हक़ाइक़ के बिना पे मैं इसको 100% मुस्तरद करता हूँ। ना इराक़ी कुर्दिस्तान की औक़ात इतनी है कि वो यहाँ पे कोई साज़िशी का किरदार अदा कर सके। इराक़ खुद इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म और इराक़ी सदर, हत्ता कि आए गालिबाफ जो हमारे स्पीकर पार्लियामेंट, अभी हाल ही में गुज़श्ता हफ़्ता उनका दौरा हुआ इराक़ का, तो इतने ज़राए हैं कि बस कुर्दिस्तान की नौबत ही नहीं है। अब जब आप कुर्दिस्तान की बात करते हैं तो ये इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ये एक फेक न्यूज़ है और ये गैर काबिल कबूल है कि अगर कोई और ज़राया होता, कोई मिसाल के तौर पर इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म होता या कोई आला इक़्तिदार होता इराक़ का, शायद उसके बारे में संजीदगी उसकी ज़्यादा होती। मैं आपको ये बताऊँ कि जो आपने तब्दीलियों की बात की, ये तब्दीलियाँ क्यों हुई? आप दुनिया जानती है कि जिन पोज़ीशंस के लिए, जिन औक़तों के लिए अफ़राद का इंतख़ाब किया गया था, वो लोग शहीद हुए थे जंग में। तो उनकी जो वहाँ पे जो अ, उनका ओहदा खाली था और वही लोग बहाल हुए जो कि एक्टिंग कमांडर थे, यानी वो जो उनके डिप्टी थे वो ही हुए, कोई नया बंदा नहीं। कोई तो क्यों एक एक तब्दीली आई है कि जनरल मोहसिन रज़ाई को ईरान के जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी बनाया गया, तो वो भी इसका बरअक्स है। यानी अगर आप तारीख को देखें और जनरल मोहसिन रज़ाई की आप इसके रेज़्यूमे को देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि वो ईरान ने ये तब्दीली अपने पॉजिटिव, यानी आगे की तरफ तब्दीली है, पीछे की तरफ पसपाई नहीं है अमेरिका ईरान की। और ये सब हक़ाइक़ हैं जिसके बना पर हम ये कह सकते हैं कि ईरान में कोई नेगेटिव, यानी कोई पसपाई ईरान ने नहीं की। ईरान का स्टांस बेदस्तूर एग्रेसिव है और ये पाबंदियों के बारे में आपको पता है, खबरों में आपने देखी है कि ईरान ने हत्ता कि ये भी कहा है कि अगर ये पाबंदियां तो आप डकैती है, ये कोई समंदरी डकैती है, जैसे पायरेट्स क्या करते थे पुराने ज़माने में, तो ये उनका जो अगर रवैया जारी रहेगा तो ईरान जो अमरीकी मफादात और जो ममालिक अमरीका के साथ तावन कर रहे हैं, तो वहाँ पर अहदाफ को निशाना बनाएगा। और फिर दोबारा आप देखेंगे कि पसपाई आज हम देख सकते हैं कि चीन का भी इसके मुतालिक रद्द अमल आया। चीन ने भी इसको मुस्तरद कर दिया है और चीन और रूस जो कि अमेरिका के रकीब हैं, वो कभी भी नहीं मानेंगे। और ईरान के पास इतने ज़मीनी रास्ते हैं और इतने तरीक़ेकार हैं कि ईरान, जैसे कि गुज़श्ता 50 साल के करीब ईरान ने जो पाबंदियों को ओवरटेक किया, उसको मैनेज किया है ईरान ने, तो इसके बाद भी ईरान उसको मैनेज कर सकता है, क्योंकि हम इस खेल में एक पुराने खिलाड़ी हैं। जंग हमारे लिए नहीं थी, उस जंग में भी हमने ये साबित कर दिया है कि अमेरिका के सामने हम पसपाई नहीं करते। तो अब इक़्तिसादी मैदान तो एक पुराना हरबा है और एक शिकस्त खुर्दा हरबा है, यानी नाकाम हरबा है अमेरिका का, तो वो उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। ये जो सफ़र होते हैं ना ईरान की तरफ, ये इस बात की गवाह है कि ईरान से इल्तिजा किया जा रहा है कि भाई आके इस मसले को समेट लो। अब ट्रंप खुद फंसा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो अमरीकियों के सामने उसकी बेइज्जती हुई है, दुनिया में उसकी बेइज्जती हुई है, वो चाहता है कि वो दिखाए कुछ, लेकिन नतीजा कुछ और है।
MOU کو آپ دیکھیں, MOU میں جو امریکی شکست ہے, یعنی آپ اس کی ایک ایک پوائنٹس کو دیکھیں, 14 نکاتی ان کے MOU, ہر نقطے کی طرف دیکھیں تو امریکہ کی شکست ہے. اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو کہا ہے کہ آدم و حوا کے زمانے سے یہ اسٹرین آف ہارموز بحال تھا. امریکہ نے یہ کر کے, یعنی تاریخ میں جب سے کرۂ ارض بنا ہے وہاں پہ تجارت ہوا ہے, یہ اسٹرین آف ہارموز بحال تھا. تو امریکہ یہاں پہ بھی امریکہ آیا تھا یہاں پہ ایران میں جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. اب اس کا سب سے بڑا چیلنج, اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ بھائی اسٹرین آف ہارموز کو کسی طرح بحال کیا جائے. یعنی ان کی جو پرائیورٹی تھی, ان کی جو ترجیح تھی کہ ایران میں جو نیوکلیئر فیسلٹی کی بات ہو رہی تھی, وہ تو اب اس کی بات نہیں ہو رہی. ابھی تو صرف اور صرف آبدائے ہرمز کی باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ اس سے ہم یوں آبزرو کر سکتے ہیں, ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکی شکست کے علاوہ اس کو اور کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. اچھا, ایک خبر آ رہی ہے کہ مکہ ڈیفینس جو پیکٹ ہوا ہے جس میں سعودی عرب, ترکی اور پاکستان ہیں, ان کی طرف سے ایران کو بھی انویٹیشن آیا ہے کیا؟ المیادین نے ایسی خبر چھاپی, میں سورس بتا رہا ہوں, اور پھر کہیں سے کوئی یہ بھی اس قسم کی اطلاع کوئی بتائی گئی کہ فارن منسٹری اسپوکس پرسن نے انکار کر دیا. ادھر یہ بھی بیچ میں خبر آ گئی کہ اسرائیل میں بے چینی بڑھ رہی ہے کہ اگر ایران بھی اس میں شامل ہو گیا تو سارا ہی کھیل خراب ہو جائے گا. کیا کچھ ہے, کچھ اطلاعات ہیں اس سلسلے میں؟ کاظمی صاحب, سرکاری طور پر جیسے کہ آپ نے بتایا, آج صبح یعنی تقریباً کچھ گھنٹے پہلے ڈاکٹر اسماعیل بقائی نے اس کو مسترد کر دیا ہے. لیکن اگر باتیں ہو رہی ہیں, ایران کو پیغامات آ رہے ہیں, وہ یمن کے افواج کے سامنے اور یمن کی جو عوامی حکومت ہے اس کے سامنے بے بسی کی وجہ سے ایران کو پیغامات دیے جاتے ہیں, اور ایران سے گزارش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے, کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی گزشتہ دنوں میں ہر روز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ جو حوثیوں کے جو کامیاب آپریشن ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی ہے. اور خیر یمنیوں کے سامنے تو امریکہ بھی بے بس تھا, برطانیہ بھی بے بس تھا. اب اگر کوئی بات بھی ہو رہی ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ جو یمن والا مسئلہ ہے اس کو سدھارنے کی کوشش ہے, ورنہ ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ ایران کو البتہ ہم اس کو مکہ معاہدہ نہیں سمجھتے ہیں, کیونکہ مکہ تو ایک بہت بڑا نام ہے, اس کو جوڑنا ہمارے نقطۂ نظر سے یہ صحیح نہیں ہے. یہ شاید ریاض, اسلام آباد اور انقرہ کے درمیان کوئی معاہدہ ہو, مکہ کچھ اور ہے, اور مکہ کے اصول کے مطابق اور مدینہ منورہ کے اصول کے مطابق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وہاں پہ جو اسلامی طرز حکومت اور حکومت داری کی باتیں, وہ کوئی ان میں یعنی کسی بھی ان ممالک میں وہ امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا ہے. تو یہ معاہدہ کو ہم مکہ معاہدہ نہیں سمجھتے ہیں. تو اس کو لیکن اس نقطۂ نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ ایران خطے کی سیکیورٹی میں ایران ایک بہت بڑا کھلاڑی ہے, حتیٰ کہ دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کے بغیر کوئی بھی مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا. ایران سے ضرور باتیں ہوتی ہیں, لیکن ایران کی شمولیت فی الحال اس میں مسترد ہے. اچھا, سیریا کا جو تازہ سیریا کے واقعات ہیں جس میں بتایا گیا کہ ترکی کے کسی ٹھکانے پر اسرائیل نے حملہ کیا, اور اس کے فوراً بعد موساد کے چیف کی اور سیریا کے فورن منسٹر کی ملاقات ہوئی ہے. کیا سیریا والے سینیریو میں ایران پوری طرح سے بالکل باہر ہو گیا ہے, یا کوئی ڈپلومیٹک کوئی رابطہ کچھ ہے, کوئی ایسا جس سے کہ بعد میں کوئی بہتر حالات ہونے کے امکان ہوں؟ کیا لگتا ہے؟ سیریا ادھر حزب اللہ کو اس کے خلاف حملوں کے لیے تیار کیا جا رہا تھا, سیریا کو اس نے انکار کر دیا. ابھی جو یہ ترکی, اسرائیل, سیریا, یہ جو سب چل رہا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں تہران میں بیٹھ کر کے؟ لیکن یہ میں ان سب کو گریٹر اسرائیل کی جو پالیسی ہے اس کے تحت میں دیکھتا ہوں,
دیکھیں خود ترکی والوں کو بھی پتہ ہے، دوسرے ممالک جیسے مسلمان ممالک پاکستان ہیں یا کہ دوسرے ممالک ہیں، ان کو خوب پتہ ہے کہ یہ جو پالیسی ہے یہ اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ایران وہ واحد ملک ہے جو ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے۔ شاید بعض ممالک بھی آتے ہیں ایران سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ جو ایرانی جنگ ہے اس کو ختم کیا جائے، وہ اس سے زیادہ کہ ایران کے فکر مند ہوں، وہ اپنے فکر مند ہیں۔ اور ترکی میں باقاعدہ یہ جو اخباروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ تو ان کو پتہ ہے، ان کو وہ ریئلائز کر چکے ہیں کہ یہ سازش ترکی کے خلاف ہے، اور یہ مسلمانوں کے خلاف سازش 1947 سے شروع ہوا، جہاں اسلامی خلافت جو ترکی میں عثمانیہ تھا اس کو توڑ دیا گیا، اسرائیل کو بنایا گیا ایک ناجائز ملک، وہاں پہ ایک حکومت بنایا گیا تاکہ اسلام کو کمزور کیا جائے۔ فلسطین کی بات آپ دیکھیں، فلسطین ایک ملک ہے لیکن ان کا ہدف جو ہے وہی گریٹر اسرائیل ہے، جیسے کہ آپ ان کے جو انہوں نے پرچم اپنے لیے بھی بنایا ہے اس میں دونوں یعنی نہر سے لے کے بحر تک وہ اس کی بات کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان ممالک میں جن میں بالخصوص جو قدرتی ذرائع ان کو وہ ہڑپ لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ سب ایک سازش ہے۔ آج ترکیہ میں جو عوام ہیں ان کو یہ پتہ ہے اور وہ یقین ہے۔ سیریا کے خلاف بھی جو سازش ہوئی تھی وہ بھی ایک حصہ ہے اس کا، اور الحمدللہ ایران کی مزاحمت جاری ہے، حزب اللہ لبنان کی مزاحمت جاری ہے، حتیٰ کہ وہ لبنان میں بھی ایک بہت بڑی سازش کے تحت چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اب دیکھیں وہ جو حکومت بھی وہاں پہ بنی ہوئی ہے وہ بھی تقریباً بک گئی ہے، اور وہ بھی امریکہ کے ساتھ تعاون کرے۔ تو یہ سب سازش ہے، اور یہ آج نہیں، جو رہبر انقلاب اسلامی شہید آیت اللہ عظمی امام خامنئی نے پہلے ہی دن سے کہا کہ بھائی یہ سازش تمام مسلمانوں کے خلاف ہے، اور یہ سازش جاری ہے، اور یہ جب تک اسرائیل کا وجود اس دنیا میں ہوگا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ تو امید ہے کہ دنیا اسلام میں عوام تو جانتے ہیں، جو وہاں کے لوگ ہیں سب جانتے ہیں، اب ان کے حکام کو بھی ہوش آ جائے، کیونکہ وہ کسی پہ رحم کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ نہ سعودی عرب سے پیار محبت کرتے ہیں، نہ امارات سے، نہ ترکی سے، نہ کسی ملک سے۔ تو ان کا ہدف یہی ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، اور بالخصوص مسلمانوں کے قدرتی ذرائع جو ہیں وہاں پہ جو ان کے پاس ہے وہ ان سے لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک تمام سازش ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین ایران میں حکومت، عوام ایک سب اس کے خلاف ہے، اور ہم قربانیاں دے چکے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ حزب اللہ بھی اسی محاذ کا حصہ ہے، اور شام کی جو صورتحال ہے آپ دیکھ سکیں گے کہ انشاءاللہ ایران اگر تو یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی جو جیت ہوگی اس جنگ میں، اور ہر صورت ہر حال میں ایران کے ساتھ یا ڈیل ہو یا جو بھی ہو، دوبارہ ایران کی جو طاقت ہے اس کو مانا جائے گا۔ تو اس جو ایسے مسائل اس میں حل ہو جائیں گے، اور ایران کو یعنی یہ کچھ پوائنٹس دینے پر مجبور ہوں گے۔ اگر ایران کی مزاحمت نہیں ہوتی تو آج نہ صرف ایران بلکہ نہ ترکی رہتا، نہ لبنان رہتا، نہ یمن رہتا۔ تو دنیا اسلام کا یہ سب سے بڑا جو ہمارے پہ اب ذمہ داری ہے کہ ہم ڈٹے ہوئے، انشاءاللہ اس سے بھی ہم کامیاب نکلیں گے۔ آج تک بھی کامیاب ہے۔ ان کا سب سے بڑا ہدف یہ تھا کہ ایران میں رجیم چینج کریں، ایک ایسے حکومت مسلط کریں جیسے کہ دوسرے اسلامی ممالک میں حکومت ان کی اپنی ہے اور ان کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین 7 مہینے کے جنگ کے بعد 47 سال پابندیوں کے بعد وہ کسی اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکے، اور انشاءاللہ نہیں پہنچیں گے۔ اور انشاءاللہ جیسے کہ یعنی خدا کا وعدہ ہے، جیت مظلوموں کی ہوگی۔ جیسے کہ میدان کربلا میں اس دن شاید امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، لیکن آج یزید کی اوقات کیا ہے اور اس کی پہچان دنیا میں کیا ہے وہ سب جانتے ہیں متفقہ طور پہ۔ اور انشاءاللہ تعالی کامیابی ہماری ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی یہ یقینی ہے کیونکہ خدا کا وعدہ ہے۔ اچھا، آپ نے یاد دلایا شہید رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کا وہ جملہ
کہ جب تک اسرائیل کا وجود رہے گا تب تک وہ سازشیں ہوتی رہیں گی مسلم ملکوں کے خلاف، تمام یہ جو کچھ تباہی کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی اس وقت کا جو دور ہے، نو وار نو پیس، کوئی جنگ بندی بھی نہیں ہے لیکن جنگ بند ہے، اس حالت میں ایران کے پاس کیا اس بار، جس طرح سے اب سے پہلے جب بھی حملہ دوسری طرف سے شروع ہوا اس سے کہیں زیادہ زوردار جواب دیے گئے ایران کی طرف سے، کیا اس بار اسرائیل کی تباہی کی تیاری پوری ہے؟ کیا لگتا ہے ایران کے اندر تیاری کیا ہے؟ اسرائیل کی تباہی یقینی ہے۔ ایران کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جس سے ابھی تک رونمائی نہیں کی گئی ہے۔ میں نے آپ کو کئی پروگراموں میں کہا ہے ایران کے پاس ایسی طاقت ہے، اس کی وجہ سے امریکہ خوفزدہ ہے، اس طاقت کی وجہ سے اسرائیل خوفزدہ ہے۔ ایران کے پاس ایسے آپشنز ہیں جو آج تک ایران نے استفادہ نہیں کیا، لیکن وہ خوب جانتے ہیں کہ اگر ایران کے ساتھ کچھ مسئلہ ان کا حساس ہو گیا تو وہ ایران ان کا ایسا حشر کر سکتا ہے، وہ خود جانتے ہیں۔ اسی لیے وہ بھیک مانگ رہے ہیں ثالثی کی طریقے سے، اور ایران کے پاس آپشنز ہیں۔ ایران کے پاس یقین کے ساتھ، میں آپ کو بتاؤں، یقین کے ساتھ، کوئی شک نہیں ہے یا ایران کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جس سے اگر رونمائی ہو گئی تو دنیا والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ایران کی اصلی طاقت کیا ہے۔ ایران کے سامنے بے بسی کی اصلی بنیاد یہی ہے، اور تمام ہتھیاروں سے بڑھ کر جو قدرت ایمان ہے، خدا اللہ تعالیٰ پر ایمان اور جذبے شہادت، وہ ایسے ہتھیار ہیں ایران کے پاس جس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ فوجی لحاظ سے ایران کے پاس ایسے آپشنز بھی ہیں جو کہ خود امریکہ اور اسرائیل جانتے ہیں، تبھی تو ایران کے سامنے بے بس ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں ریپر کے بارے میں آپ نے ریپر کی بات کی، تو یہ میں کہے بغیر آگے نہیں پڑھ سکتا ہوں کہ وہ کہتے تھے ریپر بنکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھ ہم یہاں پہ آج جو کل بات ہوئی، جو مسعود پزشکیان کے بارے میں بات کی، ایک بات ابھی نکلی ہے جو میں آپ کے ویورز کو بھی کہنا چاہتا ہوں، تو وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے جلسے میں بیٹھے ہوئے تھے کیبنٹ کے اجلاس میں، ویڈیو ریکارڈ آن دی ریکارڈ موجود ہے، ابھی کل پرسوں یہ ہم نے دیکھ لیے۔ تو وہاں کہتے ہیں کہ بھائی ابھی اس کیبنٹ کے اجلاس کو ہدف قرار دیا جا سکتا ہے۔ پزشکیان صاحب صاف کہتے ہیں تو بھائی کریں، کیا کریں گے؟ یعنی ہمارے پاس یہ جذبہ ہے۔ عراقچی صاحب ہو، سپاہی پاسداران نے تو اپنے آپ کو منوا لیا۔ شہادت جو ہے نا ایران کے لیے ایک توفیق ہے، توفیق شہادت ہے، یہ بات آپ کے ویورز سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو میٹیریلسٹ ہے جو کہ دنیا کو اپنے آخری جو منزل سمجھتے ہیں، تو وہ مرنے کے بعد ان کا کوئی نہیں، تو ایران کے مد مقابل وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایران، یعنی میں ایران کی بات کر رہا ہوں، یعنی کل ایران جو ہے اس وقت نمائندہ ہے تمام مظلوموں اور اس دنیا اسلام کا، تو ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یمن میں بھی کامیابی ہے، لبنان میں بھی ہے، عراق میں بھی انہوں نے اتنی کوششیں کی کہ وہاں پہ پتہ نہیں حشد و شافی کو ختم کریں کیا۔ میں ابھی کربلا سے وہ کہا ہوں، آج عراق میں جو مقبولیت مزاحمت کی ہے وہ پہلے کبھی نہیں کی۔ آج تمام دنیا میں آپ کی ویورز کے درمیان، ہندوستان پاکستان میں آج جو مقبولیت ایران کی ہے، اسلام کی ہے، مزاحمت کی ہے، پہلے کبھی نہیں کی، اور یہ اس کو جیت کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ ایک میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، ہندوستان سے پوچھے گئے تقریباً 100 افراد میں سے 100 ہی نے ایران کی حمایت کی ہے، ایک بندے نے بھی ایران کی مخالفت نہیں کی۔ یہ جیت نہیں ہے تو اور اس کا نام کیا رکھ سکتے ہیں؟ بے شک بے شک۔ اچھا اب ایک بڑا حساس سا سوال ہے جو کبھی کبھی اشاروں میں ہوتا ہے، کبھی کبھی برجستہ ویسٹرن میڈیا میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی کی کوئی ایک چھوٹی سی کوئی ویڈیو شاید لیڈر بننے سے پہلے کی ہے، وہ جو پچھلے دنوں سامنے آئی تھی۔ بہت لوگوں کو انتظار ہے ان کے عوام کے سامنے آنے کی کچھ تصویروں کا۔ ان کے سلسلے میں آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ کیا بتا سکتے ہیں آپ تہران میں بیٹھ کر کے ان کے بارے میں؟ دیکھیں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سلامت ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ صدر پزشکیان نے ان سے 7 گھنٹے کی ملاقات کی ہے،
وہ باقاعدہ احکام جاری کرتے ہیں، پیغامات جاری کرتے ہیں، لیکن خباثت یعنی امریکی خباثت کی وجہ سے وہ خود نہیں، لیکن ہمارے جو یعنی جو نظام ہے وہ ان سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ وہ منظر عام پر نہ آئے، تاکہ ان کی صحت ہمارے لیے اہم، ان کی حاضری سے زیادہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ خیر یہ ایک بہت بڑی بات نہیں ہے، آپ یعنی یقین ہے، ہمیں پتہ ہے، یعنی کیونکہ وہ ایسی شخصیت ہیں، لیکن یہاں پہ ہو ہی نہیں سکتے، یعنی تمام جو سپاہ، حکومت، تمام جو مختلف اداروں کو جو ایک ساتھ ایک چیز نے سمیٹ لیا ہے، سب کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے، تو وہ مجتبی آیت اللہ مجتبی خامنئی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو تمام ممالک میں، تمام نظاموں میں بھی یہی ہو سکتا ہے، ہر کوئی اپنا بات کرتا، اپنی بات کرتا۔ تو ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سب ایک محاذ پر حاضر ہیں اور سب ایک ساتھ اور اتفاق کے ساتھ، حالانکہ شاید نظریاتی طور سے، سوچ بوجھ کے لحاظ سے بھی اختلافات ہوں، لیکن ابھی سب ایک ساتھ ہیں، تو یہ سب سے بڑا گواہ ہے کہ آیت اللہ سید مجتبی خامنئی زندہ ہیں اور سب کے ساتھ، یعنی کو کمان ان کے ہاتھ میں ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا اگر نہیں ہوتے تو یہ سب ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں ایک بار پھر بھی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ امام زمانہ سے پہلے یا آخری ولی فقیہ ہوں، لیکن اگر خدا نخواستہ ان کو بھی کچھ ہو جاتا ہے تو الحمدللہ متبادل موجود ہے۔ متبادل موجود ہیں، اور ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ جو ٹرمپ کی خواہش تھی کہ 4 دن میں 2 دن میں حکومت گر جائے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، اب وہ ہار چکے ایک طرح سے، پوری طرح سے فوجی۔ اچھا، آخر میں ہمارے پاس 3-4 منٹ ہیں، میں آپ سے کہوں گا کہ اگر سمرائز کر کے اس وقت کے حالات کو بتا سکیں ایک ساتھ، جنگ کے حالات، اور کس طرح سے امریکہ کی شکست کے نتیجے میں امریکہ ایران کو کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں۔ پابندیوں کی باتیں تو اپنی جگہ ہوتی رہی ہیں، پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، ایران کو اس جنگ سے فائدے کیا کیا ہو رہے ہیں، ذرا وہ بتا دیجئے، میں سمجھتا ہوں لوگوں کو سمجھ میں سب سے آئے۔ پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کی ویورز کے، ان کے کمنٹس میں دیکھتا ہوں، اتنا متاثر ہوتا ہوں، اتنے خوش ہوتے ہیں، ہمارے حوصلے اتنے بڑھ جاتے ہیں، اور میں ایک ایک آپ کے کمنٹ کو پڑھ جاتا ہوں۔ البتہ ہندی میں جو لکھے ہوئے کامنٹس ہیں وہ میرے سمجھ میں نہیں آتے، کیونکہ ان کی لکھائی میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں ان کو فارورڈ کرتا ہوں، لوگوں تک پہنچاتا ہوں، اور یہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام ہندوستان، پاکستان، جہاں جہاں بھی روشن ضمیر لوگ ہیں، ان کو دیکھتے ہمارے فوجیوں کے حوصلے بڑھ رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کشمیر میں، لکھنؤ میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، مختلف جگہوں پہ جو حمایت ہو رہی ہے، یہ ہم تمام ایرانی افواج، اور جو آخر وہ تو آپ سے بات نہیں کر رہے، میں تمام ایرانیوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یقین دلاتا ہوں کہ آپ یقین کریں کہ کامیابی ہم سب کی ہوگی، اور ناکامی ٹرمپ کی ہے۔ آپ اس کے جو پاگل پن ہے، اس کے جو باڈی لینگویج ہے، اس کے جو رد عمل ہے، اس سے صاف ظاہر ہے الحمدللہ آج ایران کی طاقت اتنی ہے کہ جنگ کے بعد، جنگ کے باوجود، تمام تر طاقتوں کے باوجود، سینکشنز کے باوجود، ابھی تک یہاں پر عالم حضرت عباس یہاں پر ہے، موجود ہے، اور ہمارے آخر میں مختصر سیدھا جواب چاہتا ہوں، ٹرمپ کے اور نتنیاہو کے پاگل پن سے ایران کو کیا کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دیکھیں ابھی دنیا والوں کو، دیکھیں آنکھیں دنیا کی کھل گئی ہے، اور ان کی جو حیثیت تھی ابھی نا، یہ آخری ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اس نے اپنے ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا اسٹرین آف ہارموز پہ۔ کاظمی صاحب میں وہاں گیا ہوں، میرے بھائی وہاں پر ہیں، میرے دوست وہاں پر ہیں، یہ کیسے ٹیریٹری ہے جس کا اختیار تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے؟ یہ یعنی یہ دیکھیں دنیا جانتی ہے کہ بھائی اسٹرین آف ہارموز ایران کے ہاتھ میں، ایران کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ بھائی اس کو بحال کرو، یہ کرو، یہ باتیں، یعنی آپ نے آپ کو ایک سپر پاور سمجھنے والے ملک کا صدر یہ آگے کہتے ہیں کہ بھائی اسٹرین آف ہارموز از آور ٹیریٹری۔ بھائی اگر تمہارا ٹیریٹری ہے تو پھر کیوں بیچ مانگ رہے ہو کہ یہاں پہ کشتی ہم گزاریں؟ جھوٹ بولتے ہیں، دن بے دن جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ شکست، یعنی یہ جو بگلاہٹ ہے، یہ جو عدم استحکام، اور ان کی جو ہمارے دیکھیں آقا خامنئی، مجتبی خامنئی کے پیغامات دیکھیں،
جنرل وحیدی کے پیغامات دیکھیں, جنرل رضائی کے پیغامات دیکھیں, صدر پزشکیان کے بیانات کو دیکھیں, ہمارے عرافچی صاحب کے پیغام دیکھیں. ان میں اعتماد اور سیلف کانفیڈنس دیکھیں, اور امریکی عہدیداروں میں ان کی باتوں میں سیلف کانفیڈنس اور ان میں بگلاہٹ کو دیکھیں. یہی سب اس بات کے گواہ ہے. اور انشاءاللہ ابھی جب ایران موجود ہے, ایران نے ورلڈ کپ میں جا کے فٹ بال کھیلا ہے, امریکہ کے اندر جنگ کے بعد یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ایران کی طاقت ہے. وہ تو ایران کو نہیں مانتے تھے, ایران کے نظام کو نہیں مانتے تھے, ایران کے پرچم کو نہیں مانتے تھے, اب انہوں نے جا کے وہاں پہ ورلڈ کپ بھی کھیلا ہے, اس کو مان لیا. تو یہ سب جیت ہی جیت ہے, اور جیت کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. بے شک بے بہت شک میں ہر ایک بار سطح پر کیا ادا کرتا ہوں آپ بہت اس میدان میں آپ جیسے لوگوں کا بہت بڑا حصہ ہے. آپ لوگ بھی اپنے کردار میں آپ بھی اس مزاحمت کے حصے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی دنیا بھر میں جو صحیح اور سچی خبریں ہیں سب تک پہنچے, تاکہ پتہ چل جائے کہ بھائی حقیقت کیا ہے. یقینی طور پر بہت بہت شکریہ حسام الدین مہاجری صاحب, آپ نے ہمیں بہت سی انفارمیشن دی, خبریں بھی دی, انالیسس بھی دیا, ایران کے جذبات بھی آپ نے بتائے, ایران کی طرف سے شکریہ کی بات بھی کہی. اپنے درشکوں سے, ناظرین سے کہوں گا آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد, شکریہ. جے بھارت, جے ہند.